गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका छठा बाब और उसकी छठी आयत से लेकर हम 10वीं आयत तक खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तिलावत को सुनेंगे। नए अहदनामे में खतूत में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका छठा बाब 6वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम कलाम मुकद्दस की तिलावत को सुनेंगे। लिखा है, कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करे। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। और इससे पहले एक आयत है जो कि आज की कलीदी आयत होगी, वो भी मैं पढ़ना चाहूंगा। इसी बाब की दूसरी आयत है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तिलावत हम सबों के लिए बायस बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम ये हमारे लिए कलीदी अहमियत रखता है, और खुदावंद का कलाम हर एक यहूदी के लिए और मसीही के लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की या सांस की जरूरत होती है। और यहूदी माएं तो अपने बच्चों को खुदा का कलाम अपनी गोद में सिखाना शुरू कर देती, और यहूदी माएं अपने बेटों को 3 साल तक दूध पिलाती और अपनी बेटियों को 2 साल तक दूध पिलाती, और दूध पिलाते हुए वो अपने बच्चे को खुदा का कलाम सिखाया करती। और खुदा का कलाम जब वो सिखाती तो सबसे पहला लफ्ज जो सिखाती वो सिखाती शिमा। क्या सिखाती? शिमा। शिमा का मतलब है सुन, और ये इब्रानी जुबान का लफ्ज है। जब वो शिमा सीख लेता तो उसे सिखाती शिमा इस्राएल। और शिमा इस्राएल का मतलब है खुदा का शहजादा या खुदा के शहजादे सुन। शिमा इस्राएल अदोनाई एलोहेनु अदोनाई एखाद। सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। और ये माएं अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए कलमा शिमा, जैसे यहूदी कलमा भी कहा जाता है, और मुसलमान औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए क्या सिखाती हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हमारी मसीही माएं अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए क्या सिखाती? लोरी सुना देती, गाने सुना देती, गाने को ला देते या गीत ला देते। बाकायदा तौर पर कोई कलमा या अपने जिंदा खुदा के बारे में वाकफियत करवाना, ये हमारे लोगों के दरमियान ये मौकूफ हो चुका है। बहुत कम है कि माएं अपने नौज़ायदा बच्चों को खुदा का कलाम सिखाएं, लेकिन यहूदी माएं क्या सिखाती? कलमा शिमा सिखाती। शिमा इस्राएल अदोनाई एलोहेनु अदोनाई एखाद। इस्तिस्ना छठा बाब और उसकी चौथी आयत, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। और फिर वही बच्चे मदरसे में जाते, यहूदी मदरसे में, और 613 अहकाम उन्हें शरीयत के याद दिलाए जाते, और 12 साल की उम्र में वही बच्चा या बच्ची वो इब्ने शरीयत या बिनते शरीयत बन जाते। उन्हें खुदावंद की शरीयत सारी की सारी जुबानी याद हो जाती। पैदाइश, खुरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना, ये 5 कुतब वो उन्हें असबर होती, बस उन्हें जुबानी याद होती, और वो उसके 613 अहकाम याद किया करते हैं। और हमारे कल्चर में तो 18 साल का बच्चा जब हो जाता है तो उसे कहा जाता है कि ये अब एक मर्द है, लेकिन यहूदियत में ऐसा नहीं। वो उस बच्चे को मर्द का रुतबा दे देते हैं जिसको 613 अहकाम याद हो जाते हैं। वो चाहे 10 साल की उम्र में कर ले, मैक्सिमम वो 12 साल की उम्र में वो बच्चा उन अहकाम को याद करके वो एक यहूदी मर्द बन जाता है। ये उनका स्टैंडर्ड है। और हम कलाम को किस तौर से सीखते हैं
ہیں یا کس طور سے جانتے ہیں. اور میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح نے اپنے کلام مقدس میں کہا, جب ہم دیکھتے ہیں مقدس متی کی معرفت انجیل بیان, اور اس میں ہمیں 5 بڑے ڈسکورسز, 5 بڑے خداوند یسوع مسیح کے واز نظر آتے ہیں. ان میں سب سے پہلا واز جو ہے وہ پہاڑی واز ہے, جو 5ویں باب سے لے کر 7ویں باب تک چلتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کو اور اس بڑی بھیڑ کو تعلیم دے رہے تھے, تو خداوند یسوع مسیح نے آخر میں کہا, کنکلیوڈ کیا, یسوع مسیح نے پس کا لفظ استعمال کیا. اور پس جو ہے یہ کنکلوژن کی طرف جاتا ہے, یہ نتیجے کی طرف جاتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا, پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا, اور بارش آئی, آندھیاں چلی, سیلاب آیا, اس گھر سے ٹکریں لگی, لیکن وہ گھر نہیں گرا کیونکہ اس کی بنیاد کس پر تھی؟ چٹان پر. اور جو میری یہ باتیں سنتا اور اس پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر کس پر بنایا گھر اس نے بھی بنایا, لیکن کس پر بنایا؟ ریت پر بنایا. اور کیا ہوا؟ بارش آئی, آندھیاں چلی, پانی اس کے گھر سے ٹکرایا اور وہ بالکل ہلاک ہو گیا. میرے عزیزو, کلام سننا بہت ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے. خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک عورت تھی, بوڑھی عورت تھی. اس نے کہا کہ مبارک ہے وہ ماں جس کے پیٹ میں تو رہا, اور مبارک ہے وہ ماں جس کا تو نے دودھ پیا. خداوند یسوع مسیح نے کہا, زیادہ مبارک وہ ہے جو خدا کا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے. اور آج ہم صرف روایتی طور پر کلام نہیں سنیں گے, آج کلام کو سن کر ہم اگلے درجے میں بڑھیں گے اور اس کلام کو سن کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے. اور مقدس پولس رسول نے جب گلتیوں کی کلیسیا کو یہ خط لکھا, اپسٹل ٹو گلیشینز, اور اس کی دوسری آیت جو کلیدی آیت ہے اس میں ہے کہ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو. اور میرے عزیزو, یہ کلیسیا نو مولود کلیسیا تھی اور شریعت اور فضل کو درست طور پر جاننے والی کلیسیا نہیں تھی, اس سے قاصر تھی. نجات کے لیے یہ شریعت کے کاموں پر زیادہ توجہ دیتی اور مسیح پر کہتی ایمان اس کے بعد میں ہے. پولس رسول اس میں جسم کے کاموں اور روح کے پھل کے بارے میں لکھتے ہیں, پھر وہ انہیں ایمان اور روح کے پھل کے بعد اطلاقی پہلو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو. ایک دوسرے کے بار اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گھر کی تعمیر کر رہا ہے اور ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں, ہم اینٹیں اٹھا کر اس کا ساتھ دیتے ہیں یا ریت بجری اور مختلف مٹیریل کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہیں, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جا رہا ہے اور اس نے بھاری چیز اٹھائی ہے تو اس کی مدد کی جائے, اس کا یہ والا بار اٹھایا جائے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پر جو پولس رسول بات کر رہے ہیں یہ اس سے بڑھ کر ہے. آج ہم 2 باتوں کے بارے میں سیکھیں گے, 2 طرح کے بار کو, 2 طرح کے بار کو یا بھار کو. ایک ہی بات ہے, تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ, تجھے ایک دوسرے کا بار چکو. یہاں پر ہم 2 باروں کی بات کریں گے, ایک روحانی بار ہے اور دوسرا جسمانی بار ہے. پہلے ہم روحانی بار کے بارے میں سیکھیں گے. جب تک ہم جسم میں زندہ ہیں تب تک روح اور بدن ساتھ ساتھ ہیں. یہ روح اور بدن ان کا ساتھ رہے گا جب تک ہم ایک مکمل انسان کے طور پر ہیں. اور میرے عزیزو, اور اس بدن میں رہتے ہوئے ہم روحانی اور جسمانی مدد کے خواہاں ہیں. ہمیں روحانی اور جسمانی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. بدن فانی ہے مگر روح فانی نہیں ہے. روح ہمیشہ زندہ رہے گی. روح جہنم میں جا سکتی ہے یا خداوند کے آرام میں جا سکتی ہے. اور میرے عزیزو, روح نافرمانی کی وجہ سے ابدی ہلاکت میں جا سکتی ہے, جبکہ جب روح فرما بردار ہے تو اس کے بموجب ہم ابدی زندگی کو پا سکتے ہیں. فقیہوں میں سے ایک بلکہ عالم شرع خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ خداوند میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ تو خداوند یسوع مسیح اس سے پوچھتے ہیں کہ تو شریعت کو کیسے پڑھتا ہے؟
وہ کہتا ہے کہ یہی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر پیار کر۔ اور میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا ایسا ہی کر تو جیے گا۔ خداوند سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حکم کو ماننا اور پڑوسی سے محبت رکھنا بھی اس کا حکم ہے۔ خداوند نے یہ حکم دیا ہے۔ مقدس مرقس کی معرفت انجیلی بیان میں خداوند یسوع مسیح حکموں کا خلاصہ فقیہوں میں سے ایک کو بتاتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، پڑوسی کسے کہا جاتا ہے؟ کلام کے مطابق پڑوسی وہ ہے جو کہ مدد کا طالب ہے، اور پڑوسی وہ ہے جو مدد کرنے والا ہے۔ یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی بن جاتے ہیں۔ پڑوسی ضرورت مند کو بھی کہا جاتا ہے، یا پڑوسی اسے بھی کہا جاتا ہے جو ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، جو خداوند یسوع سے دور ہے اور اسے مسیح کی نجات کی ضرورت ہے، تو ضرور ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کا پڑوسی بنے۔ جو گناہ کی دلدل میں پھنسا ہو، جو روحانی طور پر برگشتہ ہو چکا ہو، جو روحانی طور پر آگے بڑھنے سے قاصر ہو، وہ ضرورت مند ہے، اور آپ کو اور مجھے اس کا پڑوسی بننے کی ضرورت ہے۔ ان سب کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے جو خداوند سے دور ہیں، ان کے لیے شفاعت کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے حضور گریہ اوساری کرنے کی ضرورت ہے، انہیں خداوند کا کلام سنانے کی ضرورت ہے، اور ان کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو روحانی طور پر مردہ ہو چکے ہیں، جو برگشتہ ہو چکے ہیں، جو خداوند کی راہ سے گمراہ ہو چکے ہیں، ان کے لیے روزوں میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، غمزدوں کے لیے تسلی مانگنے کی ضرورت ہے۔ سینٹ اگسٹن، کتنے لوگوں نے سینٹ اگسٹن کا نام سنا ہوا ہے؟ سینٹ اگسٹن ایک بہت بڑے سینٹ ہوئے ہیں، جو تھیولوجینز ہیں، جو مفسرین ہیں، جو بائبل مقدس کے طلباء اور طالبات ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سینٹ اگسٹن کا چرچ ہسٹری میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور مقدس اس کو سینٹ کو مقدس کہتے ہیں۔ سینٹ اگسٹن نے ہی یہ کوٹیشن رکھی تھی کہ اگر کوئی تثلیث کا انکار کرے گا تو وہ برباد ہو جائے گا۔ جو تثلیث کا انکار کرے گا وہ برباد ہو جائے گا، اور جو تثلیث کو پوری طور سے جاننے کی کوشش کرے گا وہ پاگل ہو جائے گا۔ اور سینٹ اگسٹن ایک بہت بڑے تھیولوجین گزرے ہیں، بلکہ سینٹ اگسٹن کا ایک راہب خانہ تھا جہاں پر لوگ جا کر خدا کے کلام کو سیکھتے تھے، اور یہ بائبل مقدس کے بہت بڑے استاد ہوئے۔ سینٹ اگسٹن کی ماں کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے دن رات دعا کرتی تھی، شب و روز دعا کرتی تھی کہ میرا بیٹا خداوند کا خادم بنے، اور کہتی ہے میں 32 سال تک اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی رہی، یہ کیونکہ سینٹ اگسٹن کے پیرنٹس جو ہیں وہ دونوں کرسچن نہیں تھے، اور ماں چاہتی تھی کہ وہ خدا کا خادم بنے، اور اس کا باپ وہ غیر قوم کا تھا، اور سینٹ اگسٹن کی ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی رہتی، خدا تو اسے اپنا خادم بنا، خداوند تو اسے اپنا خادم بنا، پاکرو تو اسے چھو۔ اور سینٹ اگسٹن خداوند کے حضور میں بار بار آتے پھر چلے جاتے، جیسے اکثر لوگ جب خداوند انہیں چھوتا ہے وہ روح القدس سے بھرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، پانی کا بپتسمہ لے لیتے ہیں، تو شروع میں وہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، پادری صاحب دے نال ہر وقت پادری صاحب نہ گل بات گفتگو ہوتی ہے، لیکن بعد میں کیا کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، ٹھنڈے پہ گئے ہیں۔ سینٹ اگسٹن کی ماں کہتی ہیں میرا بیٹا بھی ایسے، وہ پھر کبھی آ جاتا پھر کبھی چلا جاتا، لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے مسلسل 32 سال دعا کرتی رہی، میں اس کا روحانی بار اٹھاتی رہی، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ جب سینٹ اگسٹن 32 سال کے ہو گئے تو کہتی ہیں اس وقت انہوں نے خداوند کو اپنا دل دے دیا، اور سینٹ اگسٹن نے جب خداوند کو اپنا دل دے دیا تو مرتے دم تک وہ یسوع کی انجیل کو پھیلاتے رہے، انہوں نے ببلیکل تعلیم پر بہت کام کیا، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی جو کہ سیمنریز میں پڑھائی جاتی ہیں، اور یہ کس کا نتیجہ تھا؟ دعاؤں کا، کسی نے روحانی بار اٹھایا۔ غلام یسوع مسیح بھی ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں، روح القدس ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، اور ہمارے بہت سارے لوگ ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم خود بے شک جتنے مرضی دعا کرنے والے ہوں، جب تک ہم
دوسروں کا بار نہیں اٹھاتے, ہم مسیح کی شریعت کو پورا نہیں کرتے. خدا یسوع مسیح ساری رات بیٹھ کر دعا کیا کرتے. جان ہائٹ کے بارے میں کتنے لوگوں نے سنا ہوا؟ جان ہائٹ سیالکوٹ کنونشن کے جو بانی ہیں, بنیاد رکھنے والے جان ہائٹ مشنری, وہ سیالکوٹ میں آئے اور وہ دن اور رات خداوند کے حضور میں بیٹھ کر دعا کیا کرتے. وہ گھٹنے ٹیک کر خداوند کے حضور میں دعا کیا کرتے تھے, اور کہا جاتا ہے جہاں پر وہ گھٹنے ٹیکتے تھے وہ زمین وہاں سے پھٹ گئی تھی. وہ خداوند کے حضور میں شفاعت کرتے رہتے کہ خداوند یہاں پر ایک بڑی بیداری آئے, خداوند اس شہر کو تو بہت سرفراز کر. اور اس کا ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ جان ہائٹ تو خداوند کے حضور میں زیادہ نہ جھکا کر, کیونکہ خداوند کے حضور میں جھک کر تیرا دل جو ہے وہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف آنا شروع ہو گیا, اس لیے تو زیادہ جھک کر دعا نہ کیا کر. اور جان ہائٹ نے کہا دل جاتا ہے تو جائے, میں خداوند کے حضور میں شفاعت کرنے سے باز نہیں رہوں گا. اس لیے دعا کو ہائٹ کہا جاتا ہے. سیالکوٹ کنونشن کی بنیاد رکھنے والا یہ شخص ہے, 30 دن تک یہ خدا کے حضور میں جھکا رہا. خداوند ایک بڑا کنونشن ہم یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں جو 7 دن کا ہو. خداوند تو اس میں ہماری مدد کرنا, لوگ یہاں پر آئیں, لوگ یہاں پر آ کر منادی کو سنیں, لوگ اپنے دل یسوع کو دیں. اور جان ہائٹ کی دعائیں تب سے لے کر آج تک تقریباً 115 یا 17 سال ہو چکے ہیں, 1 صدی سے زیادہ ہو گیا ہے. سیالکوٹ کنونشن آج بھی چل رہی ہے. ایک دفعہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی بھی وجہ سے پمپ بلاسٹ ہوتے رہے ہیں, کووڈ آیا ہے, لیکن خدا کے اس خادم کی ہوئی دعائیں اور بویا ہوا بیج آج بھی لوگ اس سے پھل حاصل کر رہے ہیں. آج بھی سیالکوٹ کنونشن کر رہے ہیں. یہ روحانی بات اٹھانے والے لوگ, شفاعت کرنے والے لوگ. اور میرے عزیزو, آج کتنے مسیحی ہیں جو روحوں کی نجات کے لیے دعا کر رہے ہیں, خاندانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں, کلیسیاؤں کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے, نوکری پر جانا ہوتا ہے, اور ہم بہت کم ٹائم خداوند کو دے پاتے ہیں. ہم کسی کے لیے کیا, ہم اپنے لیے خود بھی دعا کرنے والے نہیں ہوتے. یہی کہتے ہیں بھائی صاحب ساڈے لیے دعا کرے, اما جی ساڈے لیے دعا کرے, چاچا جی ساڈے پاس دعاواں جی یاد رکھے. انہیں کہتے ہیں ہم دعا میں یاد رکھیں, لیکن ہمارا مقام ہم کس طور سے ایک دوسرے کا بار اٹھا رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پر ہم سیکھیں گے جسمانی بار. دوسرے نمبر پر جسمانی بار. اور یہ ایسی ضرورتیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کے لیے اپنی پیش کر سکتے ہیں. اپنی ان تمام تر چیزوں کو جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں وہ ہم پیش کر سکتے ہیں. یہ ایسا بار ہے جو اپنے وسائل کے ذریعے سے ہم کسی کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں. کسی غریب یا ضرورت مند کے بچوں کو ہم پڑھا سکتے ہیں, ان کی ایجوکیشن میں ان کی مدد کر سکتے ہیں. اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا سکتے ہیں. کسی مریض کے ہاسپٹل میں جا کر ہم اس کا پتہ لے کر اس کا بل پے کر سکتے ہیں. یہ جسمانی بار کی مثالیں ہیں. اور میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح نے بھی ایسا کیا. خداوند یسوع مسیح نے بھوکوں کو کھانا کھلایا. خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کو شفائیں دی. خداوند یسوع مسیح نے ایک دفعہ 5000 کو, ایک دفعہ 4000 لوگوں کو کھانا کھلایا. اور خداوند یسوع مسیح نے غریبوں کو خوشخبری سنائی, کچلے ہوئے کو آزاد کیا. اور کتاب مقدس میں ہمیں ایک نوجوان کا ذکر ملتا ہے. مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے 19ویں باب میں 16ویں آیت سے 22ویں آیت تک اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ایک نوجوان خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور کہتا ہے, استاد میں کون سی نیکی کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. خداوند یسوع مسیح نے کہا حکموں پر عمل کرنا. وہ کہتا ہے وہ تو میں لڑکپن سے کرتا ہوں, اب مجھ میں کس چیز کی کمی ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے, تو دولت سے بہت پیار کرتا ہے. تو کیا کر, اپنا مال اسباب بیچ کر سارا کچھ غریبوں میں بانٹ دے. اور لکھا ہے کہ وہ بہت دولت مند تھا اور غمگین ہو کر چلا گیا. اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے, لیکن دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں گزرنا, داخل ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اور میرے عزیزوں, ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی بعض اوقات رد عمل ایسا ہی ہو جیسا اس نوجوان کا. ہم دعا تو کرنے والے ہوں, ہم دوسروں کے لیے شفاعت کرنے والے بھی ہوں, لیکن کہیں پر ہمیں مالی طور پر بیچ بونا پڑے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں.
ہم زیادہ تر یہ کوشش کرتے ہیں ہماری فیملی اچھا کھائے, اچھا پیے. یہ پیسے سارے میری فیملی کے لیے, نہ تو یہ خدا کے لیے اور نہ ہی غریب لوگوں کے لیے. ایک ربی ہے, اس کا نام ہے ڈینیل لیپن, یہودی ربی ہے. وہ کہتا ہے ہم یہودی جو کچھ کماتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اس میں شیئرنگ کریں. ہم اتنا کماتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم جتنا خداوند کمائیں اس میں دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کریں. اور کہتا ہے اسی لیے خدا نے یہودیوں کو بہت برکت دے رکھی ہے. ہم شیئرنگ بہت کم کرتے ہیں. ہم مسیح, پاکستانی مسیح گوریاں نے سانو دیتا ہے, آج بھی ایسی گوریاں دیتے ہیں. وہ گورے تب بھی ایسے ہی کر رہے تھے, ہم تب بھی ایسے کر رہے تھے, آج بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. بعض اوقات ہم خداوند کے ساتھ تو بہت محبت کرتے ہیں لیکن اس کی تعلیم جو اس نے دی ہے اس پر عمل نہیں کرتے. چرچ میں دائیں یقین نہیں دیتے, ہدیے نذرانے نہیں دیتے. خدا کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں, عبادت میں جاتے ہیں, کوئی اتوار مس بھی نہیں کرتے, کوئی میٹنگ مس نہیں کرتے. لیکن جہاں پر خداوند کو دینے کی باری آتی ہے اور مسکین کا, غریب کا, بیوہ کا خیال رکھنے کی باری آتی ہے, وہاں پر ہم نہیں پہنچ پاتے. اور مشنریز نے دنیا کو فتح ایسے کیا, وہ دعاؤں کے ساتھ بھی گئے اور اپنے وسائل کے ساتھ بھی گئے اور دنیا کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا. اور میرے عزیزو, جب ہم ان چیزوں کو بیلنس کر دیتے ہیں تو تب ہم صحیح طور سے مسیح کی شریعت کو پورا کرتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے فقیروں اور فریسیوں کو کہا کہ تم پودینے اور سونف اور زیرے پر دائیں یقین تو دیتے ہو, پر تم نے شریعت کی بڑی اور زیادہ بھاری باتیں یعنی انصاف, رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور اسے بھی نہ چھوڑتے. خداوند یسوع مسیح نے ایک بیلنسڈ تعلیم دی ہے کہ کس طرح سے ہم خداوند کی شریعت کو پورا کر سکتے ہیں. اور میرے عزیزو, کیا یسوع دائیں دینے پر افسوس کرتے ہیں؟ کیا یسوع دائیں کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کیا وہ دائیں کو منسوخ کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں. خداوند یسوع مسیح اس بات پر افسوس کر رہے ہیں کہ تم ظاہری طور پر اپنے وسائل تو دیتے ہو لیکن جو روحانی باتیں ہیں یا جو پریکٹیکل باتیں ہیں اس طرح سے تم نہیں کرتے. اپنے کردار کو تم ٹھیک نہیں کرتے. اور جو نوجوان تھا وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ خدا کے لیے کچھ نہیں دے رہا تھا, غریبوں کے لیے کچھ نہیں دے رہا تھا, لیکن وہ شریعت پر عمل کر رہا تھا. یہاں پر یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس کے الٹ کر رہے ہیں. نوجوان بس شریعت کو مان رہا ہے, مالی طور پر کچھ نہیں کر رہا. فقیر فریسی مالی طور پر کچھ کر رہے ہیں لیکن خدا کی تعلیمات پر جو روحانی طور پر اور ایک کلیسیا کے اندر ہوتی ہیں اس کو اس طرح سے پریکٹس نہیں کر رہے تھے. اور اعمال کی کتاب میں ہمیں ایک اور واقعہ نظر آتا ہے جب روح القدس نازل ہوتا ہے اور دلیری سے شاگرد بھر جاتے ہیں, خداوند کی قوت اور قدرت سے بھر جاتے ہیں. مقدس پطرس واعظ کرتے ہیں. دیکھیں اب روحانی طور پر دلیری دیکھیں, واعظ کرتے ہیں. جب واعظ کرتے ہیں تو مقدس پطرس نے خداوند یسوع مسیح کا کتنی دفعہ انکار کیا؟ 3 دفعہ. خداوند یسوع مسیح نے کتنی دفعہ اقرار کروایا؟ اور مقدس پطرس نے جب اس وعدے کو پورا ہوتا ہوا دیکھا تو مقدس پطرس جب روح القدس سے بھر جاتے ہیں, جو خداوند یسوع مسیح کا انکار ایک لونڈی کے سامنے کر رہے ہیں, 2 لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں یسوع کو جانتا ہی نہیں, لیکن جب روح القدس مل گیا تو وہی 3 دفعہ انکار کرنے والا شاگرد یسوع مسیح کا 3 دفعہ اقرار کرتا ہے. جب روح القدس مل جاتا ہے تو پہلی باز میں 3000 لوگ یسوع کے قدموں میں آ جاتے ہیں. ہاللویا. اور پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر یسوع کے قدموں میں آ جاتے ہیں. پھر لکھا ہے کسی نے اپنے مال کو اپنا نہ سمجھا. دعا کرتے, ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے, بیٹھ کر ایک دوسرے کے لیے روحانی رفاقت رکھتے. آپ کو پتا ہے نا کہ یہ 4 کام کیا کرتے تھے اور ان میں ایک کام رفاقت تھی, روحانی رفاقت رکھتے. اور لکھا ہے کسی نے اپنے مال کو اپنا نہ سمجھا اور کوئی بھی ان میں ضرورت مند نہ رہا, کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا؟ شیئرنگ کی. میرے چیزوں, آج آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں یہاں پر ہو سکتا ہے آپ میں بہت روحانی یا بہت مالی لوگ بھی ہوں,
لیکن کچھ لوگ ہو سکتا ہے زیادہ روحانی نہ ہو, زیادہ مالی طور پر بھی مضبوط نہ ہو, لیکن جو روحانی طور پر مضبوط ہیں وہ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا شروع کر دیں. آج ہی ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. اپنے لوگوں کے لیے جو ملک پاکستان میں ہیں ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. اور جو مالی طور پر مضبوط ہیں وہ اپنے ارد گرد دیکھیں, جو یہاں پر بھائی ہیں ان کی اگر مدد کر سکتے ہیں کسی بھی معاملات میں مالی طور پر ضرور ہیلپ کریں, اور اپنے پچھلیاں کا بھی ضرور خیال رکھیں. وہاں پر بھی کسی بچے کو پڑھا سکتے ہیں, پڑھا دیں. یہ آپ بیج ہے جو بو رہے ہیں. جب ہمارا رویہ صرف فقیوں فریسیوں کا ہوگا پھر بھی ٹھیک نہیں, اس نوجوان جیسا ہوگا پھر بھی ٹھیک نہیں, ابتدائی کلیسیا والا رویہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا, ہم مسیح کی شریعت کو پورا کرنے والے بنیں گے. اور 10ویں آیت میں ہے, بس یہ بھی نتیجہ ہے, بس جہاں تک وہ موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں, خاص کر اہل ایمان کے ساتھ. اور میرے عزیزو, آپ جانتے ہیں کون سے لوگ اس وقت گناہ میں گھرے ہوئے ہیں, کون سے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ روحانی طور پر ان کے لیے رخنوں میں کھڑے ہونے والے بنیں, ان کے لیے آج سے شفاعت کرنا شروع کر دیں. اپنے بچوں کے لیے خدا کے حضور میں شفاعت کرنا شروع کر دیں. اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے خدا ان کے حضور میں شفاعت کرنا شروع کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نے جو آپ کو مالی طور پر بلیس کیا ہوا ہے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. خدا آپ سب کو اس کام کے وسیلے سے بڑی برکت دے. آمین.